बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सबसे बड़ी खूबी उनका तोता होना है। जैसे तोते को जो कुछ पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है, रटा दिया जाता है, वो रट कर उसी तरह से बयान कर देता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बिल्कुल जो कुछ उनके अताली को उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो उसको रटा लगाते हैं और फिर उसी तरीके से वो आगे जाकर जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे किसी तकरीर की सूरत में या गुफ्तगू की सूरत में बयान कर देते हैं। वैसे तो मियां नवाज शरीफ साहब भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनमें और इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो रटा लगाने का तकल्लुफ़ नहीं करते। उनको इरफान सिद्दीकी साहब या जो भी उनका अतालीक है, उनको समझाने वाला है, उनको पढ़ाने वाला है, वो लिख कर उनको दे देता है। मियां नवाज शरीफ साहब रटा लगाना ज़रूरी नहीं समझते। वो सामने रख के कागज़ पढ़ देते हैं। हत्ता कि ओबामा के सामने बैठते हैं तो भी पर्चियाँ लेकर बैठ जाते हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी रटा लगा कर जो बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा तकल्लुफ़ नहीं करते। तो इनमें से कौन बेहतर है, ये फ़ैसला नाज़रीन आप कर लें। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कौमी असम्बली के इजलास में आखिरी खिताब करते हुए बड़ी हैरान कुन और अजीबो गरीब किस्म की बातें की गई हैं। बातें क्या की गई, जैसा कि हमने कहा कि जो कुछ उनको रटाया गया था, जो उनको बताया गया था, जो समझाया गया था, उन्होंने सारा ज़ुबानी याद करके रट्टे लगाकर वही कुछ वहाँ पे बयान कर दिया। इनको कौन है पढ़ाने वाला, कौन है समझाने वाला, कौन है रटा लगाने वाला, वो जो कोई भी है। लेकिन इनकी खूबी ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त रटा लगाते हैं। यूँ समझने के जो चीज़ इनके सामने रखी जाती है उसको घोट कर पी जाते हैं, और जब उसको बयान करने का वक्त आता है तो बड़े सलीके के साथ, तरीके के साथ उसको बयान कर देते। अब कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से क्या कहा गया, थोड़ा सा मुलाहिज़ा कीजिए। सबसे पहली तो बात उन्होंने की कि सियासत में मुफाहमत की ज़रूरत है। ये ज़रा याद रखें कि सियासत में मुफाहमत की ज़रूरत है। मुफाहमत आपने किस से करनी है? सियासतदानों से करनी है, सियासी पार्टियों से करनी है। और सारी की सारी सियासी पार्टियां जिनकी तादाद 16, 17, 18 हो चुकी है, क्योंकि 2 तहरीक इंसाफ को छोड़कर निकलने वाली पार्टियां वो भी इनके साथ खड़ी हैं। तो सारी की सारी पार्टियां तो आप एक प्लेटफार्म पर हैं, एक सोच रखती हैं, एक हुकूमत में शामिल हैं। तो फिर मुफाहमत आपने किससे करनी है? इमरान खान से करनी है, वही एक पार्टी रह गई, या जमात इस्लामी से करनी है? जमात इस्लामी की तो इतनी ज़्यादा वक़्त और अहमियत नहीं है। अगर किसी की अहमियत है आज भी तो वो तहरीक इंसाफ की है। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुफाहमत की बात इमरान खान से भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से भी कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। वो कहते हैं 16 माह में इत्तेहादी हुकूमत अदारों को उनकी हदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इन लोगों की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से एक बार भी कोशिश की गई है अदारों को उनके दायरा इख्तियार में रखने की? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ज़रा सच बोलें और बताएं कि आपको किस किस इदारे ने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से आपकी सच्चाई का पता चल जाएगा कि आप कितना सच बोल रहे हैं। बात कर रहे हैं कि आप अदारों को दायरा इख्तियार में रखने की, जबकि आप लोग उन अदारों के गिर्द घूमते रहे, उनकी हर बात मानते रहे, अभी तक भी मान रहे हैं, और फिर साथ अपनी जुर्रत का इजहार भी कर रहे हैं। अगली बात वो करते हैं कि हमारे बड़े हमसे वही कुछ करवाना चाहते हैं जो उन्होंने सियासत में 30 साल तक भुगता है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसके अलावा क्या कहा वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। हमें फ़ैसला करना होगा कि क्या वापडा को वफाकी वज़ीर चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चलाएगा। हमें ऐसी अपोजिशन जिसने पहली बार जना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला किया वो मिली है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सारी पार्टियों को अपोजिशन कौन सी मिली है जिन्होंने दफाई तनसीबात पर हमला किया? बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बकौल और कोर कमांडर हाउस को जला कर रख दिया। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं इमरान खान के हवाले से। और साथ फिर बात करते हैं सियासी मुफाहमत की। एक तरफ इस तरह की बातें और दूसरी तरफ फिर सियासी
مفاہمت کی باتیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کا سیاسی مفاہمت سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ عمران خان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، سیاسی مفاہمت ان کی آپس میں جو پہلے ہی موجود ہے، تو یہ بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا واپڈا کے حوالے سے فیصلہ اس کے وزیر نے کرنا ہے یا پھر چیف جسٹس نے کرنا ہے؟ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیف جسٹس نے ایسے کون سے فیصلے کیے ہیں جو آپ کو لڑ گئے ہیں، برے لگ گئے ہیں؟ ایک فیصلہ انہوں نے کیا تھا قاسم سوری کی رولنگ پر، وہ فیصلہ آپ کو بہت پسند آیا، سارا ٹبر آپ کا، ساری پارٹیاں اس پر مٹھائیاں کھاتی رہیں، لیکن جب انہوں نے الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا 90 روز کے اندر اندر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، تو آپ کو سانپ سونگ گیا، اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ کتنی شرم کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ واپڈا کے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ بہت بڑا فیصلہ آپ کی طرف سے نہیں مانا گیا، تو کون سے واپڈا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس کے فیصلے چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں ذرا جرت کریں، ذرا ہمت سے کام لیں، ان کا نام لینے کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ اداروں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے، ان کو دائرہ اختیار میں نہیں لا سکے۔ آپ تو اداروں کے قدموں میں جا کر بیٹھے ہوئے اور بات کر رہے ہیں کہ اداروں کو ہم دائرہ اختیار میں نہیں لا سکے۔ آپ ان لوگوں کو کیسے دائرہ اختیار میں لا سکتے ہیں جن کی ایما پر آپ لوگوں نے سارا کچھ کیا ہے؟ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف، خاص بات کی طرف جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے ہم سے وہی سیاست کروانا چاہتے ہیں جو 30 سال انہوں نے بھگتی۔ نواز شریف زرداری کو ایسے فیصلے لینا چاہیے کہ میرے اور مریم کے لیے آگے جا کر سیاست میں آسانی پیدا ہو۔ کس کے لیے؟ میرے لیے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کر سیاست میں آسانی پیدا ہو سکے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے ابا جی سے کہہ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کیسے فیصلے کرتے رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری طوطا ہیں، تو زرداری صاحب طوطا چشم ہیں۔ طوطا چشم کیسے ہیں؟ میاں نواز شریف کے ساتھ کبھی ان کی بن جاتی ہے، کبھی ان کی بگڑ جاتی ہے، کبھی ایک پیج پر نظر آتے ہیں اور کبھی پھر دشمنی کی آخری حدوں تک چلے جاتے ہیں۔ یہی میاں نواز شریف صاحب جن کی پارٹی 2008 کے انتخابات میں دوسرے نمبر پر آئی تھی، آصف علی زرداری صاحب نے اسی پارٹی کے لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کیا تھا۔ ان دنوں ان کی آپس میں گاڑی چھنتی تھی۔ مسلم لیگ نون کے لوگ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی کابینہ کا حصہ تھے، اور پھر ان کے ماں بہن ایسے اختلافات ہوئے کہ آصف علی زرداری نے ان کے بھائی عباس شریف کی تعزیت کے لیے ان کے گھر جانا چاہا، تو میاں نواز شریف نے ان کو روک دیا، منع کر دیا، وہاں نہیں آنے دیا۔ آصف علی زرداری کئی موقع پر کہہ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف ناسور ہے۔ کبھی کبھی تو انہوں نے نا کو ہٹا کر بھی ایسے ہی ایک دوسرے کو نام دیے ہیں۔ شہباز شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کہتے تھے کہ وہ آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑیں گے اور آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ یہی میاں شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان میں پنجاب میں ڈینگی جس طرح سے پھیلا ہے اس میں آصف علی زرداری کا ہاتھ ہے۔ تو ہم اس موقع پر کہا کرتے تھے کیا آصف علی زرداری نے مچھر کو پکڑ پکڑ کر لوگوں کو لڑوایا ہے؟ تو شہباز شریف نے کہا کہ سری لنکا سے ٹیم پاکستان آ رہی تھی، یہ پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی، انہوں نے سری لنکا کی ڈاکٹروں کی ٹیم پنجاب میں نہیں آنے دی۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ پی ایچ سی میں جس طریقے سے جعلی ادویات سے اموات واقع ہوئی ہیں، وہ کراچی کی لیبارٹری نے کہہ دیا کہ زہریلی نہیں تھی، وہ ایکسپائر ہوئی ادویات نہیں تھی، جبکہ وہ ایکسپائر ہوئی ادویات تھیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ایک موقع پر یہ آصف علی زرداری کو گھسیٹنا چاہتے تھے، دوسرے بار پھر یہ ہوا کہ الزام لگا رہے تھے کہ آصف علی زرداری نے ڈینگی کو فروغ دیا اور ان کی کراچی کی لیبارٹری میں جعلی ادویات کو درست قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب، ان کے بھائی صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، اور یہ خود بھی وزیر اعلیٰ رہے اور آج وزیر اعظم ہیں، لیکن اس کا پی ایچ سی میں جو اموات ہوئی تھی ان کے ذمہ داروں کا تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومتیں، ان کی پارٹی اس میں شاید ملوث تھی۔
تو اب آ جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسی بیان کی طرف، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست کے لیے میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری آسانیاں پیدا کریں۔ تو ہم نے بتا دیا کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے تھے، اور جو کینہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو کل پھر دیکھ لینا یہ اقتدار سے جائیں گے تو کل پھر ان کے مابین وہی معاملات شروع ہو جائیں گے، وہی دشمنیاں، وہی مخاصمت، وہی مخالفت، وہی ذاتیات، اور وہی ایک دوسرے کے لیے کینہ سرے بازار آپ کو ناچتا ہوا نظر آئے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، میرے لیے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے یہ لوگ آسانیاں پیدا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کینہ پرور اپنے سیاسی مخالفین کے لیے میاں نواز شریف ہیں اور میاں شہباز شریف ہیں اور آصف علی زرداری ہیں، اس سے تھوڑا سا بڑھ کر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ سے تھوڑا سا کم یہ بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ ادروائز ان کی سیاست میں کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے اقتدار میں رہتے ہوئے آصف علی زرداری اپنے سیاسی مخالفین کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، میاں نواز شریف بھی ایسا چاہتے تھے، اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ اب ان کے سامنے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کے سامنے عمران خان آ گئے ہیں، تو اب یہ دونوں ساری پارٹیاں مل کے عمران خان کے لیے بھی وہی جذبات رکھتے ہیں جو یہ 90 کی دہائی میں اور چند سال پہلے تک ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے، ایک دوسرے کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے وجود کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف صاحبہ، ان میں اور ان کے جو والدین ہیں، جو باپ ہیں، جو ابے ہیں، بالکل سرے منہ بھی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی عمران خان کا اسی طریقے سے خاتمہ چاہتے ہیں جس طریقے سے نواز شریف اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف اور ان کے سارے ساتھی اتحادی چاہتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری آخر کار اپنے ابا جی کے خلاف کیسے ہو گئے؟ چند دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلتی رہیں کہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو جا کر کہو یہ تمہارے باپ نے کہا ہے، اس کو ماننا ہی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ فیصل میر جو حامد میر کے بھائی ہیں، ان کی طرف سے ایک وال آف شیم بنائی گئی تھی جس پر لطیف خان کوسہ کی تصویر لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر آصف علی زرداری کی طرف سے فیصل میر کو اور فاروق سعید جو جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، ان دونوں کو کہا گیا کہ اعتزاز احسن جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں لطیف کوسہ کی طرف سے کی گئی ہیں، ان کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی جائے۔ تو یہ حکم ان تک پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب ہم پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے فرزند ارجمند، آپ کے صاحبزادے بلاول نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ تو اس پر آصف علی زرداری اشتعال میں آ گئے، شدید غصے میں آئے۔ انہوں نے کہا اسے جا کر کہہ دو کہ تیرے باپ نے یہ کہا ہے کہ پریس کانفرنس کرنی ہے اور تم لوگوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ تو شاید بلاول بھٹو زرداری کو اپنے ابا جی کی یہ بات لڑ گئی، یہ بات بری لگی۔ اس بات نے بلاول بھٹو زرداری کو تھوڑا سا مشتعل کر دیا، لیکن اس وقت بلاول بھٹو زرداری خاموش رہے۔ لیکن جس طرح سے ان کو کہا گیا تھا کہ پریس کانفرنس کرنی ہے، وہ انہوں نے پریس کانفرنس تو نہ کی، ابھی تک بھی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں وہ پریس کانفرنس ہو جائے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کو اب جیسے ہی موقع ملا انہوں نے اپنے ابا جی کو بتا دیا ہمیں اس سیاست کی طرف نہ دھکیلا جائے جو آپ نے 30 سال تک سیاست بھگتی ہے۔ تو یہ عمومی طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگر اپنے ابا جی کے خلاف یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کی وجہ وہی ہے جو آصف زرداری نے حکم دیا تھا پریس کانفرنس کرنے کا، اور ان کو پیغام دیا تھا کہ تیرے ابے کا یہ حکم ہے، تیرے ابے کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہی پڑے گا۔ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ بلاول نے آخر کار ان لوگوں کو اعتزاز احسن اور لطیف خان کوسہ کے خلاف پریس کانفرنس کرنے سے کیوں روکا؟ اگر آصف علی زرداری کہتے کہ عمران خان کے خلاف جا کر پریس کانفرنس کرو تو بلاول بھٹو زرداری کو اس کا علم ہوتا، تو بلاول بھٹو زرداری ہو سکتا ہے کہ خود بھی جا کر ساتھ بیٹھ جاتے اور 2-4 اور لوگوں کو بھی ساتھ لے آتے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ لیکن
لطیف خان کوسا اور خصوصی طور پر اعتزاز احسن کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کیوں نہ ہونے دی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اعتزاز احسن جب بھی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو فیصلے کیے ہیں وہ درست فیصلے کیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کو مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اعتزاز احسن ہمیشہ بلاول بھٹو زرداری کی تعریف کرتے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری کو شروع میں سمجھانے والے، پڑھانے والے، سیاست بتانے والے وہ لطیف خان کوسا اور اعتزاز احسن جیسے لیڈر ہی تھے۔ اس لیے بلاول کی طرف سے ان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ساری صورتحال۔ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے یہ بیان دے دیا، تو میرا خیال ہے کہ میں نے جو کوشش کی ہے آپ تک بات پہنچانے کی کہ بلاول بھٹو زرداری کیوں اپنے ابا جی کے خلاف اس طرح کا بیان دیتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری واقعی سیاست میں مفاہمت چاہتے ہیں، تو یہ واقعی اس حد تک درست ہے۔ اگر انہوں نے مفاہمت آپس میں کرنی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عمران خان سے مفاہمت کی بات ہے تو بلاول بھٹو زرداری کا، مریم نواز شریف صاحبہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جس طرح کی سیاست میاں نواز شریف صاحب اب تک کرتے رہے ہیں، ذاتیات کی سیاست، مخالفت کی سیاست، دشمنی کی سیاست، تو یہ ان کے جو بچے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کی اور ان کی سیاست میں سرے منہ فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔